मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाकिर मजूर ख़ान है। मैं एज ए डायबिटीज़ एजुकेटर और इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रोफेशनल और इसके अलावा आइडियल PCB मेंबर डायबिटीज़ कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हैं उसमें देखा होगा कि मैंने एक जनरल ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया था रिगार्डिंग डायबिटीज़। इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें हम एक तकाबली जायज़ा लेंगे रिगार्डिंग टाइप 1 डायबिटीज़। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं टच करना चाहूँगा। एक तो टॉपिक है CGMs। CGMs स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं कि जो हमें ये सपोर्ट देती हैं कि हम ग्लूकोज की मॉनिटरिंग रेगुलरली कर सकें। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं इस प्रेजेंटेशन में बात करूंगा वो है इंसुलिन पंप्स, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि इंसुलिन पंप्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं। तो एक हम उसका भी एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इसके ऊपर कुछ फीडबैक दें ताकि मज़ीद इस सिलसिले में मैं मज़ीद कुछ प्रेजेंटेशन बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन और सामीन, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरू में बात की कि इस प्रेजेंटेशन में हम एक ओवरव्यू लेंगे रिगार्डिंग टाइप 1 डायबिटीज़। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की पॉपुलेशन की बात करें, दुनिया भर में तकरीबन जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है डायबिटीज़ पेशेंट्स की, उसमें तकरीबन 10 से 15% पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और तकरीबन 80 से 90% को टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हम अंडरस्टैंड करें कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने इसमें बयान किया है कि आपके लबलबे इंसुलिन नहीं बना सकते। ये अहम हार्मोन आपके जिस्म की खलियों को शुगर को तवानाई में तब्दील करने में मदद करता है। इसके बगैर शुगर आपके खून में तैयार होती है और ये खतरनाक सतह तक पहुंच सकती है। जानलेवा पेचीदगियों से बचने के लिए टाइप 1 ज़ियाबतीस वाले अफराद को अपनी पूरी जिंदगी इंसुलिन लेना ज़रूरी है। डायबिटीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की, इसकी अलामात अचानक सामने आ जाती हैं और इनमें शामिल हो सकता है मामूल से ज़्यादा प्यास, खुश्क मुंह, मीठा सांस, बहुत पेशाब आना। दूसरा, इसके अलावा अहम बात हमें जो समझनी है कि इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ या बच्चों की डायबिटीज़ भी कहा जा सकता है। वो इसलिए कि ये तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में डायग्नोज होती है और ये लाइफ लॉन्ग भी चलती है। अब चूंकि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर की सतह बुलंद रहती है, तो बाकी सिम्टम्स के अलावा वो महसूस कर सकते हैं जैसे कि वज़न में कमी, ज़्यादा भूख लगना, तवानाई का फुकदान और आलूदगी। अच्छा, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स देख सकता है, वो उसकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोकम्बी इन्फेक्शन या जिनको फंगल इन्फेक्शंस कहा जाता है, खारिश है, खुश्क जल्द, ड्राई स्किन, या इसके अलावा पुअर सर्कुलेशन होती है ब्लड की। अब टाइप 1 डायबिटीज़ वाली जो लड़कियां हैं, उनको जनियाती खमीर या जिसको हम जेनिटल यीस्ट इन्फेक्शंस कहते हैं, वो उसका इम्कान बढ़ जाता है। और इसके अलावा बच्चों को कैंडिडियासिस जो है वो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो खमीर की वजह से होने वाली डायपर पर जल्द की शदीद शक्ल है। ये आसानी से डायपर के इलाके से रानों और पेट में फैल सकता है। इसकी पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर भी की है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स में कुछ मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी होते हैं। मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस से मुराद क्या है कि बेसिकली जैसे पैरों में बेहिसी होना या नमनेस जिसको कहा जाता है कॉमनली, या धुंधली नज़र, ब्लड विजन, चेस्ट पेन कॉमनली होना,
اور اگر بلڈ شوگر بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو ذیابیطس کوما میں جا سکتے ہیں۔ ایسا ہونے سے پہلے آپ کو انتہائی نشانات نہیں ملتے، آپ کو ہنگامی علاج کروانے کی ضرورت ہوگی۔ کیٹونز اور کیٹو ایسیڈوسس ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، جس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ ریسرچ آرٹیکلز آن لائن مل جائیں گے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ علاج کے بغیر ٹائپ 1 ذیابیطس کا جو پیشنٹ ہے اس میں خون کے جو خلیے ہیں شوگر سے محروم کر دیتے ہیں، جن میں انہیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ کے جسم میں جو چربی ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں کیٹونز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسڈز ہیں جو آپ کے جسم کو زہر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے خون میں ہونے والی دیگر تبدیلیاں ذیابیطس کیٹو ایسیڈوسس نامی جان لیوا حالت کو متحرک کر سکتی ہیں۔ ایسی ہنگامی صورتحال جس کا جلد علاج ہونا چاہیے۔ ٹائپ 1 ورسز ٹائپ 2 ڈائبٹیز، کمپیریزن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بیسیکلی اس میں ہمارا جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام، اس میں لبلبے میں خلیوں کو خارج کرتا ہے جو انسولین بناتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبا پینکریاس پر حملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ عام طور پر کافی انسولین بناتا ہے، لیکن آپ کا جسم اسے استعمال نہیں کرتا، جس کو ہم انسولین ریزسٹنس بھی کہتے ہیں۔ دونوں شکلوں کی علامات ایک جیسی ہیں، لیکن عام طور پر ان لوگوں میں جو ٹائپ 1 والے ہوتے ہیں۔ what causes it؟ اس کے کیا محرکات ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے؟ ڈاکٹرز کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ کے قوت مدافعت کا نظام لبلبے پر حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سائنسدانوں نے 50 جین یا جین والے خطے ڈھونڈے ہیں جو کہ آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا امکان بڑھا دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ماحولیاتی محرکات بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں ایک وائرس یا ایسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جیسے کہ حمل کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز یا خواتین کو ذیابیطس ہونے کا چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ کون سے حضرات ہیں دنیا میں کہ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس زندگی کے کسی موقع پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن زیادہ تر 18 سے 19 سال کی عمر سے پہلے ہی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کو یکساں طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے نسلی گروپوں کی نسبت گوروں میں زیادہ عام ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق زیادہ تر افریقی، مقامی امریکی اور ایشیائی لوگوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس کم ہے۔ امپورٹنٹلی یہ ڈائگنوز کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس میں بیسیکلی جو ہمارا ڈاکٹر ہے وہ کبھی کبھار ناشتہ سے پہلے والی بلڈ شوگر، جس کو ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد والی بلڈ شوگر، رینڈم بلڈ شوگر، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پچھلے 2 سے 3 ماہ سے جو بلڈ شوگر ٹیسٹ ہے، جس کو ہم HbA1c ٹیسٹ کامنلی جانتے ہیں تقریباً سبھی لوگ، وہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کامن ٹیسٹس ہیں، لیب انویسٹیگیشنز، جو کہ جو بھی ہمارے معالج ہیں یا ڈاکٹر ہیں وہ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز، پرابلمز، کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں ٹائپ 1 پیشنٹس میں؟ اس میں جو ابھی تک ریسرچ ہے اس کے مطابق دل کی بیماریاں اور فالج کا ہونا، گردے خراب ہونا، اندھے پن یا دیکھنے میں دیگر مسائل، بلرڈ ویژن جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، مسوڑوں کی بیماری اور دانتوں کی کمی، دانت کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھوں، پیروں اور اعضاء میں اعصابی نقصان۔ چیک یور بلڈ شوگر، ہمیں اپنا بلڈ شوگر چیک کیسے کرنا ہے؟ پیچیدگیوں کی روک تھام کی طرف پہلا قدم ضروری ہے کہ ہم اپنے بلڈ شوگر، جیسے جس کو ہم بلڈ گلوکوز بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھیں۔
اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ جو شوگر سٹک ہے اس کا بلڈ سیمپل اس شوگر سٹک پر لگاتے ہیں پٹی کے اوپر اور اس کو انسرٹ کرتے ہیں گلوکومیٹر میں، جس کی وجہ سے ہمیں بلڈ شوگر کی ویلیوز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب اس نتائج کے اس کے رسپانس میں ہمیں زیادہ فائدہ اٹھانے میں ہمیں مدد ملتی ہے، اور معمول پر رکھنے کے لیے ہم کیا سٹیپس لے سکتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں کیا زیادہ توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، جلد کی کم پریشانی اور دل کی بیماری اور گردے وغیرہ کے جو ہم نے کمپلیکیشنز کی بات کی اس کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرز کیا ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس کی بات میں نے بالکل شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بات کی تھی، چونکہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائسز پاکستان کے لیے ریلیٹیولی نئی ہے اور اس موضوع پر خاطر خواہ بات نہیں ہوئی۔ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرز دنیا میں پچھلے 7-8 سالوں میں اویلیبل ہے اور استعمال کیے جا رہے ہیں افیکٹولی۔ اس پر میں مزید ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا۔ آج ہم اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ آلہ ہر 10 سیکنڈ میں ہمارے جسم میں گلوکوز کی سطح کی پیمائش کرنے کے لیے ایک سینسر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ معلومات سیل فون کے سائز والے آلے کو بھیجتی ہیں جسے مانیٹر کہا جاتا ہے، جسے ہم پہنتے ہیں۔ نظام خود بخود آپ کی اوسط پڑھنے کو 72 گھنٹے تک ریکارڈنگ کرتا ہے۔ ڈیوائس کا مقصد یومیہ چیک یا طویل مدتی خود کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے، اور جو ہمارا جو یوزول جو سٹینڈرڈ بلڈ شوگر ٹیسٹ ہے، یعنی کہ خون کے قطرہ یا گلوکومیٹر، اس کی یہ ریپلیسمنٹ 100% تو نہیں، لیکن ایک ہمیں تقابلی انڈرسٹینڈنگ ایک ہو جاتی ہے کہ پچھلے بلڈ شوگر پچھلے 72 گھنٹوں میں ہمارے بلڈ شوگر کے کیا ٹرینڈز رہے۔ یہ بیسیکلی جس کو ہم روزانات کہہ لیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں بلڈ شوگر کیا رہی۔ اور اس خاص طور پر نہ صرف ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے ایک ضروری ڈیوائس ہے، کیونکہ ان کو خون اگر خدا نخواستہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے تو ان کو میئر کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ آلہ انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت کامنلی دنیا بھر میں 3-4 کمپنیز ہیں جو کہ یہ آلہ بنا رہی ہیں۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک پریزنٹیشن بناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ اس وقت کون کون سی ڈیوائسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کون سی ڈیوائسز پاکستان میں آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ ٹریٹمنٹ ود انسولین شاٹس یا انسولین شاٹس کتنے ضروری ہیں انسولین لگانا ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ مینجمنٹ اسی سے ہی ممکن، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں بیسیکلی وہ ٹیسٹس کی بنیاد پر جو اس انسولین کی جو مقدار ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جو بلڈ شوگر ویلیوز ہیں وہ نارملائز کی جائیں یا نارمل کی طرف لے کر جایا جائے۔ بہت سارے پیشنٹس میں جو انسولین لگاتے ہیں اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریئیکشنز آ جائیں جو کہ ڈفرینٹ گریڈنگ ہوتی ہیں، جس میں مائلڈ ہے، ہلکا، ماڈریٹ، اعتدال، اور سویئر قسم کا شدید ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی انتہائی نشانات کیا ہو سکتے ہیں انسولین ریئیکشن کے، اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے تھکن یا بہت زیادہ جاگنا، واضح طور پر بولنے یا سوچنے سے قاصر رہنا، پٹھوں میں آنگی کا نقصان،
پسینہ آنا اور اس کے علاوہ ٹوچنگ جسم میں، اسکن میں، اور رنگ جو ہے پیل ہو جانا، پیلا ہو جانا، اور اس کے علاوہ سیزرز، دورے پڑنا، اور لاس آف کانشیسنس، شعور کا نقصان، کمی آ جاتی ہے. تو یہ کامن ریئیکشن کے سمٹمز ہیں جو کہ ایک پیشنٹ دیکھ سکتا ہے. انسولین ریئیکشن کو ٹریٹ کیسے کرے ایک ٹائپ 1 کا پیشنٹ؟ انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کسی بھی ایسے پیشنٹ کے لیے جو ٹائپ 1 کا ہے اور انسولین پر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 15 گرام ہر وقت تیز عمل کرنے والی کاربس اپنے پاس رکھے. وہ رد عمل سے لڑنے کے لیے آپ کے بلڈ شوگر کو تیزی سے اوپر لاتے ہیں. کچھ مثالیں، مثال کے طور پہ پھلوں کے رس کا آدھا کپ، 1 کپ سکیم یا 1% دودھ، کشمش کے 2 چمچ، 3 گلوکوز کی گولیاں یا 3 سے 4 سخت کینڈیز، ٹافیز کی میں بات کروں گا پرٹیکولرلی. اور اگر آپ کا بلڈ شوگر 15 منٹ کے بعد بھی بہت کم ہے تو مزید 15 گرام رکھیں. آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی. یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اپنی ایک شناختی کڑا پہنیں جس میں کہا گیا ہو یا بتایا گیا ہو کہ آپ ذیابیطس کے مریض ہیں اور گلوکوگن کٹ لے کر جاتے ہیں. یہ پاکستان میں تو اتنی کامن نہیں ہے کہ گلوکاگون کی کٹ ایک باقاعدہ ملتی ہے انجیکشن کی صورت میں، جو کہ ایک ٹائپ 1 کا مریض اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور کسی وقت بھی اس کو انجیکٹ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کنبے کے جو ممبران ہیں، ان کو بتائیں کہ اگر انسولین ریئیکشن آئے تو اس کے آثار کو کس طرح سے وہ دیکھیں اور انہیں دکھائیں کہ آپ اپنا علاج کیسے کریں. تو وہ آپ کے جو ارد گرد کے جو حضرات ہیں، یہ جو لوگ ہیں، وہ آپ کی کس طرح سے اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے. انسولین پمپس کیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند یا سود مند ہیں؟ انسولین پمپ اگر ہم اپنی کمیونٹی میں بات کریں، پاکستان کی جو ڈائبٹیز کمیونٹی ہیں اس کے بارے کے لیے بات کریں، تو انسولین کا پمپ کا استعمال ریلیٹیولی ایک نیا ٹاپک ہے. گو کہ یہ دنیا بھر میں تقریباً 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں اس کو اویلیبل ہوئے ہوئے، لیکن پاکستان میں اتنا کامنلی اویلیبل نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ کمپنیز جو ہیں وہ پلان کر رہی ہیں کہ اس کو پاکستان میں لانچ کیا جائے. تو اس کی تھوڑی سی ہم بیسک انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ اس کا بیسکلی موڈ آف ایکشن یہ کیسے کام کرتا ہے. یہ بیسکلی آلہ جو ہے یہ کسی رد عمل کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، جس کو ہم پریویس سلائیڈ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انسولین ریئیکشن ہونے کے چانسز ہیں. تو بیسکلی اس انسولین ریئیکشن کو کم کرنے میں یہ انسولین پمپ ہماری مدد کرتا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے جلد میں داخل ہونے والی ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے 24 گھنٹے انسولین مہیا کرتا رہتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایکسٹرنل جو انسولین ہے اس کو ایز اے ریگولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے. آپ کو انسولین کے انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیشنٹس انسولین کے انجیکشنز لیتے ہیں وہ انسولین پمپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ امپورٹنٹلی جو ان کے کھانے پینے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو مزید بہتری اس میں لا سکتے ہیں. اور کچھ تھوڑے سے اس کے ڈرا بیکس ہیں، لیکن اس کو جو ہمارا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آیا یہ انسولین پمپ ہمارے لیے سود مند ہے یا نہیں ہے. از یور ٹریٹمنٹ ورکنگ؟ یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ پیشنٹ لے رہا ہے کیا وہ اس کے لیے مناسب ہے، کیا وہ کام کر رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہمیں شاید 3 سے 6 ماہ بعد HbA1c ٹیسٹ کروانے کے لیے کہیں. اس سے بیسیکلی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے دوران آپ کے بلڈ شوگر پر کتنی اچھی طریقے سے قابو پا لیا گیا. اگر نتائج اچھے نہیں ہیں تو آپ کو اپنی انسولین کی خوراک کے یونٹس بڑھانے پڑیں گے، کھانے کی منصوبہ بندی یا جسمانی سرگرمی کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے.
اگر انسولین جو انجیکٹ کی جا رہی ہے اگر وہ کام نہ کر سکے تو پھر کیا پاسبلٹی ہے؟ تو اس میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسولین شاٹس بلڈ شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے یا آپ کو کثرت سے رد عمل آتا ہے، انسولین ریئیکشنز آ رہے ہوں، تو آپ کا ڈاکٹر لبلبے کے جو آئسولیٹس ہیں ٹرانسپلانٹ کی تجویز یا سجیشن دے سکتا ہے۔ اس تجربہ کار میں ایک سرجن آپ کے لبلبلا پینکریاز ہے اس میں عطیہ دہندگان سے صحت مند انسولین بنانے والی کھلیوں کو منتقل کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لیور ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ اس میں ایک منفی پہلو موجود ہے، نتائج صرف چند سال جاری رہ سکتے ہیں اور آپ کو مسترد ہونے سے بچنے کے لیے دعائیں لینا پڑیں گی۔ اس کے سنگین ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن پیشنٹس میں آئسولیٹس یا پینکریاز کی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے اس میں وہ دوائیں پھر بھی بہرحال ان کو لینی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ پاسبلٹی ہے کہ سیریس سائڈ افیکٹس بھی آئیں۔ آرٹیفیشل پینکریاس کی امید۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے کہ جو پینکریاز ہے اگر آرٹیفیشل پینکریاز لگایا جائے تو ابھی تک جو انفارمیشن ہے ریسرچرز نے بیسیکلی آرٹیفیشل لبلبے یا پینکریاز کے اوپر کام کیا ہوا ہے اس کے نظام پر۔ اس میں بیسیکلی جو انسولین پمپ اور مسلسل گلوکوز مانیٹر کا یہ ایک امتزاج ایک پیچیدہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک میٹرکس بنایا ہوا ہے جس میں آرٹیفیشل پمپ، جس کو ہم پہلے بات کی انسولین پمپس کی، اور اس کے علاوہ سی جی ایمز کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرز کے جو ڈیوائسز ہیں اس کے ساتھ ایک میٹرکس بنایا جائے گا یا بنا رہے ہیں، اس کے پر کام ہو رہا ہے، جس سے جو بلڈ شوگر کی مانیٹرنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور اس کے حساب سے انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ تو ابھی یہ ابتدائی آزمائشی مشورے میں ہے، یہ چیزیں ڈسکشن میں ہیں، ٹرائلز میں ہیں، اور اس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے بلڈ شوگر جو کنٹرول ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ایکسرسائز وتھ کوشن۔ جسمانی سرگرمی کیا ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ کر سکتا ہے؟ یقین اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اسپیشلی ایسے جو ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ باقاعدہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے ورزش کرنے سے پہلے ان سے کنسلٹیشن لی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا پریکاشنری میئرز لیے جائیں۔ تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اپنے بلڈ شوگر کی ریگولرلی مانیٹرنگ رکھیں، اپنے انسولین کی خوراک کو ایڈجسٹ کریں اور اپنے ساتھ سنیک رکھیں، اور اگر آپ کے پیٹ کو کیٹونز کی جگہ جانچ پڑتال کرنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اشاریہ ہے کہ آپ کی بلڈ شوگر بہت زیادہ ہے، جب وہ موجود ہوں تو سخت ورزش سے پرہیز کریں۔ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر کیٹونز کا چیک رکھا جائے۔ ٹائپ 1 کا پیشنٹ، اسپیشلی ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں، وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے؟ تو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بہت سارے متس ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی آف حد نہیں ہے کہ کھانے کی اشیاء کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ متوازن غذا اور علاج معالجے کے منصوبے کے تحت آپ کچھ میٹھی چیزیں کھا سکتے ہیں، اور آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کے انسولین شاٹس کھانے اور جسمانی سرگرمی میں توازن پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ایسی خواتین کے لیے جو ڈائبٹک ہیں کہ کیا وہ پریگننسی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ اگر آپ کی ذیابطس کو اچھے طریقے سے قابو نہیں رکھا گیا تو یہ پیدائشی نقائص سمیت پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ حاملہ ہونے سے پہلے بلڈ شوگر پر قابو رکھنا ان مسائل اور اسقاط حمل کی وجہ سے اپنی مشکلات کو کم کرنا ہے۔
آپ کے آنکھوں کے نقصان اور بلڈ شوگر میں خطرناک اضافے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو میں نے یہاں پر شیئر کیے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع پر جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کروں۔ اور میرا ایکسیس اویلیبل ہے فیس بک پر، اس کے علاوہ یوٹیوب ہے، لنکڈن ہے، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ ہے، اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ایک ڈسکلیمر ہے، اوبیسلی جو انفارمیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک جنرل اوور ویو ہے، اور اوبیسلی جو آپ کے کرنٹ فزیشین کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہے، جو آپ میڈیسن لیتے ہیں اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہے، لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ایک پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے سمپل سادہ الفاظ میں اس ٹاپک پر بات کر سکوں وہ انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا، اور آپ کے قیمتی رائے اور مشورے کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔